अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे उर्दू का पेपर, जो कि फ़र्स्ट ईयर का पेपर है, फ़र्स्ट ईयर का मॉडल पेपर है। बिकॉज़ उर्दू का जो पेपर है आप लोगों का काफ़ी करीब आ गया है, तो इसके हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यूज़ पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इट कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके सब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर नसर पारे की तशरीह है, गज़ल और नज़म की तशरीह है। एट द सेम टाइम कोई दरख्वास्त जो है वो है, और साथ ही साथ रिपोर्ट राइटिंग टाइप की और पैराग्राफ राइटिंग जो भी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 से, जो कि है सवाल नंबर 1 है, तज़कीरो तानीस की रूह से दर्जशुदा में मोनस की निशानदही करें। सो इसमें जो मोनस है वो है ऑप्शन नंबर बी, चारपाई। हैयत के एतबार से शेर का दूसरा मिसरा क्या कहलाता है? दैट इज मिसरा सानी, ऑप्शन नंबर ए। मरकब ताम की निशानदही करें। मरकब ताम जो है वो क्या है? रोज़े ईद। खबरदार किस किस्म का हरूफ है? ठीक है, किस किस्म का हरूफ है? हरूफ तस्बी, ठीक है, तंबी, ठीक है, हरूफ तंबिया, ठीक है। मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े की निशानदही करें। मुतज़ाद अल्फाज इसमें से कौन सा है? दिन और रात हमारे पास मुतज़ाद अल्फाज है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना दर्ज मिसरे में सा क्या है? नंबर 6 के अंदर ऑप्शन है हरूफ तशबी, ठीक है। गधे बेचकर सोना में किस की गलती है? दैट इज मुहावरे की। वो शेर की तरह बहादुर है, इल्म बयान की किस्म की पहचान करें। ठीक है, इल्म बयान इसमें आपने बताना है कि वो क्या है, तो वो क्या है? तशबी। नंबर 9 इज कुनिया के लघवी मायनी क्या है? छुपी हुई बात। नंबर 10 इज तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, दर्ज मिसरे में फराज क्या है? तो वो तखल्लुस है। नंबर 11 इज गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे क्या कहलाता है? ये बहुत फेमस जो है ना वो क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर ये पूछा जाता है, नंबर 11 वाला। तो इसको कहते हैं मक्ता, ठीक है, मक्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 12 है दर्जशुदा में से हरफे तासुफ की निशानदही करें। हरफे तासुफ क्या है? अफसोस। करबला के शोदा के गम का इजहार किस में किया जाता है? तो वो मरसिया में किया जाता है। नंबर 14 इज ये कंप्यूटर कवायद की रूह से डैश है। ठीक है, क्या है ये? कंप्यूटर कवायद की रूह से क्या है? मरकबे नाकिस है। वो हरूफ जो खुशी या मुसरत के मौके पर बोले जाते हैं कहलाते हैं, क्या चीज कहलाते हैं? नंबर 15 की ऑप्शन है हरूफे इनबसात, ठीक है, इनबसात। मुखम्मस हैयत में लिखी गई नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो वो 5 होते हैं। वह आप जीत गए, वह कवायद की रूह से क्या है? नंबर 17 इस हरूफे तहसीन। किस नज़म में रक्त अंगेज लहजे में अल्लाह से मदद मांगी जाती है? तो नंबर 18 है मनजात के अंदर, ठीक है। शेरी इस्लाम में लफ्ज मतला के क्या मायनी है? नंबर 19 इस गजल का पहला शेर या नज़म का पहला शेर, ये बल्कि गजल का पहला शेर, नॉट नज़म का, गजल का पहला शेर। अमलदार में दार कवायद की रूह से क्या है? तो वो क्या है? लहका, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये हिस्सा दोम है। इसके अंदर इबारत पढ़कर आपने सवालों के जवाब जो है वो देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास पूछा जाता है, आपके सामने होता है नज़म का एक बन या कोई शेर। उसके बाद आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उसमें ऑप्शन होती है। फिर आपके पास आ जाते हैं गज़ल का हिस्सा। गज़ल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, फिर कवायद के रूह से सवाल पूछे जाते हैं। फिर सेक्शन सी होता है जिसके अंदर आपके पास पैराग्राफ दिया जाता है और आपने उसकी तशरीह करनी होती है, ठीक है। उसके बाद नज़म के आपको दिए जाते हैं कुछ कह सकते हैं आपके पास शेर होते हैं, उसकी तशरीह करनी होती है आसान लफ्ज़ों में। फिर गज़ल की तशरीह करनी होती है, फिर आपने कोई दरख्वास्त लिखनी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ रिपोर्ट में आपके पास ऑप्शन होती है, ठीक है। ये रिपोर्ट राइटिंग के बाद ऑप्शन होती है, ठीक है।
اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پرانا ان کیس اگر ہے وہ پیپر، جتنے بھی HSSC 1 کے اردو کا پیپر پڑا ہوا ہے FBIC کی ویب سائٹ پہ وہ یہی پیپر ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹل اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ آپ سے مطلب بہت زیادہ لنک نہیں ہے، تو آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. سو میں اس کو سالو کیا ہے، میں نے اس کو پورے پیپر کو سیکشن نمبر B اور سیکشن نمبر C کو، تو میں آپ سے اپنا جو ہے ڈرافٹ شیئر کر لیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے پیپر میں کتنا کتنا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا لکھنا ہے کانٹینٹ کے اندر. سو اس طرح سے میں نے اس کو سالو کیا ہے، ٹھیک ہے. عبارت پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. مرزا سلیم کی والدہ نے مرزا سلیم کو کیا کہا؟ مرزا سلیم کی والدہ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو اپنی عزت نفس برقرار رکھنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. انہوں نے مرزا سلیم کو سمجھایا کہ خودداری انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور اسے ہمیشہ محنت اور دیانتداری سے زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. والدہ کی باتوں کا مرزا سلیم پر کیا اثر ہوا؟ والدہ کی نصیحت نے مرزا کے دل پر گہرا اثر ڈالا. اس کے دل میں خودداری، محنت اور عزت نفس کا جذبہ پیدا ہوا. اس نے عہد کیا کہ وہ زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور اپنے کردار کو بلند رکھے گا. مرزا سلیم کے والدہ نے اسے چیزیں واپس کرنے سے کیوں روکا؟ کیونکہ انہوں نے ان کے اکارڈنگ ایسا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ دینے والے جو آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے تو اگلے بندے نے اگر آپ کو کوئی چیز دی تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس لیے اگر محنت کے وقت کوئی مدد دی جائے، مطلب ضرورت کے وقت کوئی مدد کرے آپ کی، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. ملنے والی رقم، یہ سارے جو سوالات ہیں یہ آپ نے پیراگراف پڑھ کے دینے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پیراگراف پڑھ کے اس کے سوالات لکھے ہوئے ہیں، تو آپ وہ پیراگراف پڑھ لیں اور اس کے سوال کے جواب آپ نے اس طرح سے دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ملنے والی رقم سے اس نے اپنی مالی پریشانیاں جو تھیں اس کو ختم کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بہن کی شادی کی. مرزا سلیم کو کس سے اور کتنی پینشن ملی؟ مرزا سلیم کو انگریزی سرکار کی طرف سے 5 روپے ماہانہ پینشن ملتی تھی. عبارت کی تلخیص کریں تو یہ بہت آسان ہے کہ مرزا کو اس کی والدہ نے نصیحت کی کہ انسان کے اندر خودداری ہونی چاہیے، کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، اگر کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو جس وہ ہیلپ تک رہے، ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ اس کو ضرور اس کی مدد جو ہے وہ لے لیں، لیکن اس کو ہمیشہ زندگی بھر کا جو ہے نا وہ نہ بنائیں کہ آپ نے صرف اگلوں سے محنت، مطلب جو اگلوں سے ضرورت کے وقت صرف آپ نے کچھ نہ کچھ مانگنا ہے، لیکن خود کوشش کریں کہ محنت کریں، ٹھیک ہے. اور خودداری کے جو ہے نا انہوں نے پیغام دیا تھا اس کو. حصہ بے میں نظم ہے جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی. تو اس کی پہلے شعر کا مفہوم لکھے، انہوں نے یہ پوچھا ہوا ہے. تو اس نظم میں شاعر آزادی کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہیں. شاعر کے نزدیک آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو عزت، وقار اور خود اعتمادی عطا کرتی ہے. وہ غلامی کو ذلت اور آزادی کو زندگی کی اصل روح قرار دیتے ہیں. شاعر قوم کو آزادی کی قدر کرنے اور اس کے تحفظ کے لیے پر قربانی دینے کا پیغام دیتے ہیں. شاعر کو کس چیز کا حق حاصل ہے؟ شاعر کو اپنی قوم، وطن اور آزادی پر فخر ہے. اس بات پر بھی فخر ہے کہ آزادی کی نعمت انسان کو خودداری، عزت اور ترقی کے مواقع فراہم کرتی ہے. شاعر کیسی جنگ کا تصور کرتا ہے؟ شاعر ایسی جنگ کا تصور کرتا ہے جو آزادی کے حصول اور اس کے تحفظ کے لیے لڑی جائے. یہ جنگ ظلم، غلامی اور جبر کے خلاف ہے. شاعر کے نزدیک آزادی کی خاطر دی جانے والی قربانیاں قابل فخر اور قابل ستائش ہیں. پھر آتا ہے جی حصہ غزل، جس کے اندر انہوں نے پہلا جو شعر تھا، چارہ غریب بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں. پہلے شعر میں شاعر کس بات کی شکایت کر رہا ہے؟ شاعر اس شعر میں اہل حسن اور محبوب کی بے رخی کی شکایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ عشق کا درد بہت شدید ہے، لیکن شعر حسن کی روایت یہ نہیں کہ عاشق کے درد کا علاج کیا جائے. اگر محبوب کو عاشق کے درد کی پرواہ ہوتی تو وہ اس سے بیماری دل کا علاج ضرور کرتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. پھر حصہ قواعد آتا ہے جس میں آپ سے سوالوں کے جواب پوچھے جاتے ہیں، جس سے تذکیر و تانیث جو ہے وہ آپ کی ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان سوالوں کے، ان سینٹینسز اور ان جملوں میں. کتار کا ہے، طلبہ اسمبلی میں کتار بنا کر کھڑے تھے. قلم علم و دانش کو فروغ کا اہم ذریعہ ہے. محنت کرنے والوں کا پیشانی ہمیشہ عزت سے بلند رہتی ہے. رات کے وقت آسمان پر بے شمار ستارے چمکتے ہیں. اب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ تشبیہ سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں. تو تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز پر مانند قرار دینے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے، محبوب کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں. تو اس کے بعد حصہ سوم، مطلب سیکشن نمبر C آ جاتا ہے، جس میں نثر پارے کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اس میں بھی نثر پارہ دیا گیا ہے. میں نے پہلے والے نثر پارے کی تشریح کی ہے کہ اس اقتباس میں مہمان نوازی، احسار اور خدمت خلق کے جذبے کو بیان کیا گیا ہے. مصنف بتا رہا ہے کہ لالہ حسن نہایت غریب ہونے کے باوجود انتہائی فیاض اور مہمان نواز شخص تھا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ریڈ کر کے اس کی تشریح کرنی ہے. نوٹ
جسٹ کہ آپ نے اسٹک رہنا ہے کہ تھوڑی سی آپ نے تشریح کرنی ہے, آپ نے لینتھی کرنی ہے. یہ جسٹ میں نے ایک ڈرافٹ کی فارم میں لکھا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے, کس طرح سے اسٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی لینتھ زیادہ ہونی چاہیے بیکاز اردو از اے لینگویج, سو لینگویج میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ زیادہ لکھیں گے, ٹھیک ہے. لینتھ میٹر کرتی ہے. نظمیہ جز کے تشریح کریں. پہلے جو نظم ہے اس کی میں نے تشریح کی. اس نظم میں شاعر اللہ کی رحمت, مہربانی اور بخشش کا ذکر کرتا ہے. شاعر کے مطابق اللہ کی رحمت ہر وقت انسانوں پر سایہ فکن رہتی ہے. انسان جب بھی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کی کرم نوازی اس کی مدد کرتی ہے. اللہ کی قدرت, محبت اور شفقت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو جسٹ میں نے تھوڑا سا یہاں پر مینشن کیا, آپ نے زیادہ اس کی لینتھ میں لکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے حوالہ کے اشعار بھی اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. غزل کے اندر بھی سیم یہی ہے کہ میں نے فرسٹ والا کیا تھا, اس کے اندر اس نے مختلف جذبات کا احساس کا ذکر کیا ہے, محبوب کی یاد کے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, اس کی جدائی, تو اس چیز کے اوپر وہ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی آپ نے حوالہ کے اشعار جو ہیں وہ ایڈ کر لینے ہیں, ٹھیک ہے. اور زیادہ اس کی لینتھ میں بھی لکھنا ہے, 1 سے 2 پیج کی آپ کی یہ تشریح ہونی چاہیے بیکاز اٹ کنسسٹ آف 5 مارکس. پھر آ جاتا ہے جی سوال نمبر 6, نئے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کنیکشن کے متعلقہ کمپنی کے مینیجر کو درخواست لکھیں. تو موضوع انٹرنیٹ سروس کی بہتری اور جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے. جناب عالی, بات اب گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں آپ کی کمپنی کے انٹرنیٹ سروس گزشتہ کئی ماہ تسلی بخش نہیں ہے. انٹرنیٹ کی رفتار بہت کم رہتی ہے اور اکثر اوقات کنیکشن منقطع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا مولڈ کر کے اس لیے لکھا ہے کہ اگر ان کیس اس طرح کا سوال بھی آتا ہے تو آپ یہ بھی ٹیکل کر سکیں, ٹھیک ہے, کہ نئے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کنیکشن کے علاوہ بھی نئے کنیکشن کے لیے تو آپ لکھ ہی سکتے ہیں کہ آپ نے نیا کنیکشن لگوانا ہے اپنے ایریا کے اندر, تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی رفتار کے ریلیٹڈ اگر کسی انٹرنیٹ کی سروسز کے ریلیٹڈ لکھنا ہے تو وہ بھی اس کے اندر 2 طرح کی درخواست جو ہیں وہ کور ہو رہی ہیں. پھر آخری سوال آتا ہے جی, اپنے محلے میں صفائی کی صورتحال پر ایک تجزیہ تجرباتی رپورٹ لکھیں. رپورٹ آپ نے لکھنی ہے ہمارے محلے میں صفائی کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں. گلیوں اور سڑکوں کے کنارے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جمع ہیں, جبکہ کئی مقامات پر گندگی اور بدبو کے باعث لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے. بارش کے بعد نالیاں بند ہونے کی وجہ سے گندا پانی سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے رپورٹ کا. آلموسٹ آپ کو 3 to 4 پیراگرافس لکھنے چاہیے کیونکہ یہ 5 نمبر کا اگر یہ سوال ہے تو اس کے اندر اتنی آپ کے اندر مطلب اتنے پورشن کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کانٹینٹ لکھا ہو. یہ جسٹ میں نے پہلا پیراگراف لکھا ہے, اسی طرح کہ آپ نے 2 سے 3 پیراگراف اور لکھنے ہیں سو دیٹ آپ کا کوسچن جو ہے جس کی ڈیمانڈ ہے وہ فلفل ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی میں نے ایک جسٹ کائنڈ آف ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ان کیس اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ لکھیں گے, اسٹارٹ کیسے کریں گے, اینڈ کیسے کریں گے, تو وہ آپ کو ذرا ہیلپ ہو جائے, ٹھیک ہے. So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Wish you a very good luck for your exam. And please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.